बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान अमरीका जंग का आगाज होने जा रहा है। अमरीकी फौज को हमले का हुक्म मिल चुका है। ईरान में और इसराइल में एयर स्पेस बंद कर दी गई हैं। जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई है। 10 लाख से ज़ायद ईरानी फौज को तैयार कर लिया गया है। 1500 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल और अमरीकी अड्डों पर दागे जा सकते हैं। खबरदार अमरीका, ईरान पर हमले की गलती ना करना। तुर्की, कतर, सऊदी अरब ने अमरीका को लर्जा दिया है। ईरान पर अमरीकी कब्जा तो होगा, हतमी जंग शुरू हो चुकी है, इसराइली मीडिया ऐलान कर रहा है। दूसरी तरफ यमन, इराक, लबनान जंग में कूद पड़े हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो यमन के अंदर अमरीकी जहाजों को समंदर में गर्क कर दिया जाएगा। यमनी हूसी बागी ग्रुप ने धमकी दी है। इसराइल के अंदर ईरान से लड़ने के लिए हंगामी इकदामात किए जा रहे हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंग का बिगल बच चुका है। किसी भी लम्हे हमला शुरू हो सकता है और ये जो हफ्ता शुरू हुआ है आज से, ये हफ्ता बड़ा क्रिटिकल है। चुनांचे ये खबर आप देखें, अल जजीरा पर यह रिपोर्ट नशर होती है कि ईरान के अंदर जितनी एयरलाइंस हैं, जितने मुसाफिर जहाज़ हैं, उनकी आमदोरफ्त रोक दी गई है। यानी फ़्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसराइली शहरियों को कहा गया है कि जिन्होंने अपनी टिकट्स वगैरह ले रखी हैं तो वो रिफ़ंड कर सकते हैं या वो अपनी फ़्लाइट्स का जो पीरियड है उसे तब्दील कर सकते हैं, दौरानिया, यानी वो किसी और डेट के लिए मुंतखब कर सकते हैं। इसराइल के अंदर गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। दूसरी तरफ आज की एक और खबर यह है कि ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। ईरान ने नया नोटम जारी किया है जिसमें अप्रैल 2026 तक का जिक्र है कि तब तक ईरान के अंदर जो गैर ज़रूरी फ़्लाइट्स हैं या गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं एयरलाइंस की, वो नहीं हो सकेंगी। और इसके अलावा जो गैर मुल्की इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उनके लिए भी बिलखुसूस तेहरान और दीगर शहरों में उनकी परवाज़ें कैंसिल कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं, वो वहां से नहीं गुजर सकेंगी। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। एक और खबर इस वक्त मेरे सामने है कि अमरीकी जंगी जहाज लाओ लश्कर ईरान के करीब आ चुके हैं। चुनांचे ग्रीक मीडिया है जिसने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की और कहा कि अमरीका के 100 से ज़ायद जंगी जहाज और अमरीका का एयरक्राफ्ट कैरियर बशमूल दीगर बाहरी क्रूजर और डिस्ट्रॉयर जहाज़ों के ईरान के करीब पहुंच चुका है और एक फैसला कुन जंग तैयार है। ये ग्रीक मीडिया की रिपोर्ट है जो मैंने आप सामने रखी है। अल जजीरा पर एक और रिपोर्ट नशर होती है कि अमरीकी फौजी कमांडर जो सेंटकॉम का चीफ है ब्रॉड कॉपर, उसने 2 दिन इसराइल में गुजारे और इसराइली आला हुकाम से उसकी मुलाकातें हुई। अमरीकी फौजी कमांडर ब्रॉड कॉपर ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में आज से अमरीका की खतरनाक जंगी फिजाई मशकें शुरू हो रही हैं और अगले चंद दिनों तक अमरीका के जहाज मुसलसल मशरक़ वस्ता में परवाजें करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर साफ सुथरा तेज़ तरीन अटैक होगा और तेज़ तरीन हमला होगा और उसमें हम अपने अहदाफ को हासिल कर लेंगे। याद रहे, इसराइली फौजी जनरल्स और अमरीकी फौजी हुकाम के दरमियान पिछले 2 दिनों से ईरान के साथ लड़ने के लिए तवील नशिस्तें और मुलाकातें हो चुकी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान और इसराइल की जंग कितनी करीब है। दूसरी तरफ ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं। बीबीसी फारसी ने एक रिपोर्ट में बताया है कि ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर रेफ्यूजी कैंप बनाए जा रहे हैं। बफर जोन बनाने का अमल तेज हो चुका है। ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर जो फौजी नकलो हरकत है और मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियां हैं वो देखी जा रही हैं। मुमकिन तौर पर तुर्की को यह बात पता चल चुकी है कि ईरान के ऊपर हमला करके वहां तवील जंग शुरू की जाएगी और 2011 की तरह जैसे शाम पर हमला हुआ, खाना जंगी हुई, वहां से 40 से 50 लाख शामी लोग तुर्की के अंदर हिजरत के लिए मजबूर हुए, ऐसे ही 80 लाख से ज़ायद लोग ईरान से हिजरत करके तुर्की की तरफ जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सैलाब होगा जिसके लिए तैयारियां तुर्की में चल रही हैं, लेकिन तुर्की इस हमले के खिलाफ है। चुनांचे मेरे सामने इस वक्त ये खबर मौजूद है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने गुज़श्ता रात एक टेलीविजन को इंटरव्यू में ये बात कही है कि हम अमरीका को मशवरा दे चुके हैं कि खबरदार ईरान को वेनेज़ुएला मत बनाएं। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर तरीका ऐसा हो कि ईरान की सुबकी ना हो। अगर ईरान को कोने में लगाया गया तो वो बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयारी करेगा
اور ایران کے اوپر جنگ کا مسلط کرنا ایسے ہے جیسے پورا خطہ جنگ کی آگ میں جلا دیا جائے، اور ترکی امریکہ کے ایران پر حملے کا خلاف ہے اور امریکیوں کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، جنگ نہ کی جائے، کیونکہ اس سے پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ یہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے۔ یاد رہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بھی چند دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایران کے اندر حکومت گرانے کے لیے جس انتشار اور فساد کا سہارا لیا گیا اس سے ایرانی حکومت نمٹ گئی ہے، ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس مشکل وقت میں۔ یہ ترک صدر کی بھی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ ترکی کے فوجی حکام اور ایرانی فوجی حکام کے درمیان مسلسل میٹنگز، معاملات کی جو معلومات کا تبادلہ ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ ترکی انٹیلیجنس معلومات ایران کو پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یونان کا اخبار ہے، یونان چونکہ ترکی کا روایتی حریف ہے، اس کے ایک اخبار کی رپورٹ میرے سامنے ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ترکی اور قطر ایران کو بچانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ترکی اور قطر دونوں کے مفادات ایران سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایران کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو ترکی فوجی طاقت اور صلاحیتیں کس وجہ سے پھر تیار کرے گا؟ اس کو اپنی فوجی سرگرمیاں معطل کرنا پڑ سکتی ہیں، اور ترکی اس لیے بھی بچانا چاہتا ہے کہ اگر آج ایران گر گیا تو پھر اسرائیل کا اور امریکہ کا پورا فوکس ترکی پر ہو جائے گا۔ ترکی نہیں چاہتا کہ ایران سے توجہ ہٹ کر اس کی طرف منتقل ہو اور یونان کے ساتھ بحیرہ ایجن وغیرہ پر جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ ہو، اس وجہ سے ترکی یہ کام کر رہا ہے۔ یہ یونان کے سب سے بڑے اخبار کی رپورٹ میں نے آپ سامنے رکھی ہے، اور قطر کے حوالے سے لکھا گیا کہ قطر سفارتکاری ڈپلومیسی کے ذریعے سے، اور قطر اس وجہ سے بھی ڈرا ہوا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایران پھر قطر پر حملہ کر دے گا امریکی فوجی اڈوں پر، جس سے قطر کو نقصان ہوگا، اور یہی بات خلیجی ممالک کے حوالے سے بھی لکھی گئی ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ چاہے ترکی ہو، چاہے قطر ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے مصر ہو، چاہے سلطنت عمان ہو، یا پھر کویت وغیرہ ہو، یہ سب کے سب سمجھتے ہیں کہ جنگ ہوئی تو پھر سب کے سب ممالک متاثر ہوں گے۔ 12 سے 15 فوجی اڈے ہیں امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں، 3 فوجی اڈے سعودی عرب میں ہیں، 2 فوجی اڈے قطر میں ہیں، بحرین میں سب سے بڑا نیول ہیڈ کوارٹر ہے امریکہ کا، اور اس کے علاوہ کویت میں بھی 2 فوجی اڈے ہیں، سلطنت عمان میں 2 فوجی اڈے ہیں، یو اے ای میں 3 فوجی اڈے ہیں، اور اس کے علاوہ ترکی میں 2 فوجی اڈے ہیں، اور اردن کے اندر بھی 2 فوجی اڈے ہیں۔ یعنی یہ سب جو فوجی اڈے ان ملکوں میں ہیں، ایران نے کہا ہے کہ ہم ان کو میزائلوں سے نشانہ بنائیں گے اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ایک خبر میرے سامنے موجود ہے دی یروشلم پوسٹ کی، کہ امریکہ حملے کی بجائے پہلے ناکہ بندی کرے گا ایران کی، تاکہ ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ خود ڈوب جائے۔ اور دی یروشلم پوسٹ کے اس تجزیے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو ایران کے تیل کے جہاز ہیں ان کو سمندروں میں ڈبویا جائے گا۔ امریکہ کا جو باہری بیڑا ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن ایران کے قریب پہنچا ہے، اس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی جہاز تیل لے کر ایران سے نکلتا ہے اس کو پکڑیں اور اس کو سمندر میں ڈبو دیں۔ یعنی وینزویلا سٹائل کا محاصرہ، بلاکٹ جو ہے وہ ایران کا شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ وینزویلا کو دیکھیں تو امریکہ نے 6 مہینے وینزویلا کے خلاف ملٹری بلڈ اپ کیا، پریپریشن کی، اور وینزویلا کا محاصرہ کیا، اور پھر 6 مہینے کے اندر جو وینزویلا کا صدر تھا نکولس مادورو، اس کو خطرناک ہتھیاروں کے ذریعے سے قابو کر لیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ اور خود کل ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ ہم نے وینزویلا کے اندر ایسی ہتھیار اور ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے جو اس سے پہلے کہیں استعمال نہیں ہوئی، اور وہ صرف ہمارے پاس ہے، لہٰذا دنیا کو ہم سے ڈرنا چاہیے۔ ایک اور بڑی خبر معاریف کی ہے، اسرائیلی اخبار میڈیا معاریف ہے جس نے بتایا کہ ایران کے پاس 1500 سے زائد میزائلز بیلسٹک موجود ہیں، اور یہ میزائل تیار ہیں۔ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو ایران اسرائیل کے اوپر 1500 سے زائد جو میزائلز ہیں وہ داغے گا، وہ لانچ کرے گا۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس جو میزائلوں کو داغنے کے لیے لانچرز ہیں ان کی کمی ہے، 100 کے قریب لانچرز ہیں، اور ایران کے پاس وہ میزائلز ہیں جو لیکوڈ فیول والے ہیں، جن کی تیاری میں وقت لگتا ہے، جن کے لیے اخراجات اور مختلف طرح کا کافی جو تردد ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ معارف کی اس رپورٹ کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ سامنے رکھا ہے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل، یہ اسرائیل کا ایک اور میڈیا ہے، اس کی آج کی رپورٹ دیکھیں جس میں لکھا گیا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو تمام محاذوں پر اسرائیلی فوج لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ناردرن اسرائیلی فوجی کمانڈرز کی طرف سے بات کہی گئی ہے۔ پچھلے 15 سے 20 دنوں سے، یعنی 3 جنوری سے لے کر اب تک پچھلے 20 دنوں سے 3 ہفتوں سے اسرائیلی فوج کی ملٹری پریپریشن جاری ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف بھی بار بار کہہ چکا ہے مختلف محاذوں کا وزٹ کر کے کہ ہم ہر طرح کی طوفانی، اچانک، خوفناک جنگ کے لیے تیار ہیں، تمام فرنٹ ہمارے تیار ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو ریڈی کیا گیا ہے، ان کو تیار کیا گیا ہے، اور شیلٹرز کھول دیے گئے ہیں، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور ریزرو فوجیوں کو بلایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ ڈیوٹیوں پر آئیں کیونکہ بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ہایوم، اسرائیل کا ایک اور میڈیا ہے جس کی آج کی رپورٹ یہ ہے
کہ امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف ایران کے ساتھ سفارت کاری کو ترجیح دے رہا ہے، جو کہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اسٹیو وٹکوف کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ سفارت کاری کی بجائے اس پر حملے کے لیے سپورٹ کرے، یہ اسرائیل ہائیوم کی رپورٹ ہے۔ یاد رہے اسٹیو وٹکوف نے ایران کے اوپر حملے سے امریکی صدر کو روک رکھا ہے اور ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن 4 شرائطیں جو اسٹیو وٹکوف کی ہیں جس میں ایران کو سرنڈر کرنا ہوگا، اس کو ایران ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اور خبر اسرائیل ہائیوم کی ہے کہ امریکہ نے اور ٹرمپ نے ایران کے اندر اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں۔ کس کس کو نشانہ بنایا جائے گا امریکی حملے میں ایران کے اندر؟ سب سے پہلے نمبر پر ہیں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی، جن کی 87 سال عمر ہے اور جو 36 سالوں سے ایران کے حکمران ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور ان کے لیے سب سے زیادہ پریپریشن ہے، تیاری ہے۔ اور اس کے بعد ایران کی مسلح افواج سپاہی پاسداران کے کمانڈر محمد پاکپوری کو ٹارگٹ کیا جائے گا، پھر باسیج کے کمانڈر سلیمانی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور پھر اسی طرح سے تمام مسلح افواج کے چیف کو اور اسی طرح سے سائنٹسٹ کو اور دیگر اہم حکومتی آفیشلز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اسرائیل ہائیوم کی رپورٹ کا خلاصہ ہے۔ ایک اور خبر اسرائیلی میڈیا یدیعوت اہرنوت پر نشر ہوتی ہے کہ اسرائیل کو ٹرمپ کی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے۔ اب اسرائیل کا نیتن یاہو ٹرمپ کا محتاج ہے ایران اور غزہ کے حوالے سے، اس لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اسرائیل ایران کے حملے کے خلاف اکیلا بھی کچھ کر سکے۔ ایک اور بڑی خبر، انتہائی اہم بڑی خبر، اگر ایران امریکہ اور اسرائیل میں جنگ ہوتی ہے تو پھر مختلف طرح کے ممالک اور وہاں پر ایران کے حامی جنگ میں کودیں گے۔ چنانچہ خبر ہے عراق سے۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیع سودانی کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فون کیا ہے۔ اس گفتگو کے اندر ایران کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ عراق اپنے آپ کو ایران سے الگ کر لے، ایران پر ڈیپینڈ نہ ہو اور ایران کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ عراق کے اندر سے کسی بھی طرح سے ایران کی حمایت یا مدد نہیں ہونی چاہیے، اور امریکہ یا اسرائیل کا کوئی بھی ایکشن ایران کے خلاف و عراق کے خلاف نہیں ہوگا، اور عراق کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ایئر سپیس بھی استعمال کرنے کی اجازت دے۔ لیکن ایران کے حمایت یافتہ جتنے مسلح پراکسی گروہ ہیں عراق کے اندر، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران پر سپریم لیڈر پر حملہ ہوا تو وہ ایران کے لیے لڑیں گے۔ پھر یمن سے خبر آ رہی ہے، کلیش رپورٹ پر یہ رپورٹ نشر ہوتی ہے کہ یمنی حوثیوں نے ایک ایسی ویڈیو جاری کر دی ہے جس میں سمندر کے اندر جہازوں کو ڈبونے کے مناظر دکھائے گئے ہیں، اور اعلان کیا گیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یمنی حوثی لڑیں گے اور ان کے جہازوں کو سمندر میں غرق کر دیں گے۔ یاد رہے غزہ کی 2 سالہ جنگ میں بھی یمنی حوثیوں کی اسرائیل سے جنگ رہی تھی، میزائلوں کے مارنے کا، ڈرون کے مارنے کا سلسلہ رہا تھا، اور اسرائیل نے یمنی حوثیوں پر بمباری کی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے یمنی حوثیوں کو باغی اور دہشت گرد گروہ قرار دے رکھا ہے۔ آخر میں پاکستان سے خبر ہے کہ پاکستان ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر ایران کے خلاف ووٹنگ ہوئی جس میں پاکستان نے ساتھ دیا، جس پر ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور پاکستان بھی ڈپلومیسی کے ذریعے سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، اور پاکستان نے ایران کی حمایت اور مدد کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل کیا جائے۔ جنگ کی وجہ سے ایران سے پاکستان بھی متاثر ہوگا، جیسے لاکھوں لوگ ترکی میں ہجرت کے لیے جائیں گے ایسے ہی پاکستان میں آئیں گے، جس سے پاکستان کے اندر بہت سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔